सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी मुबारक सानी केस, इसमें सबसे पहले नाइन ब्रदर्स टीवी ने आपको बाकायदा खबर भी दी थी कि उम्र कैद की सज़ा दी गई है और भी 3 साल की कैद की सज़ा दी गई। इस बार कल मैं देख रहा था कि जो जमात अहमदिया के सरबराह है, उन्होंने भी अपने इज़हार ख्याल किया है। ये सुनते ज़रा, इसी पे बात करेंगे जी। 2 दिन हुए वहाँ जो एक मुकदमा चल रहा था मुबारक सानी साहब का, उनको उधर सेशन जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है कि इल्जाम ये कुरान करीम रखा हुआ था, इसे पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। ये अब अदालतों का हाल है, इनसे क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस फैसला पर तो घरों ने भी लिखा है कि क्या मुतलका खेज फैसला है। वो बात मौलवियों ने अमूमी तौर पर बड़ा इसको सराहा जा रहा है, बड़े फैसले को, और बड़ी तारीफ की जा रही है जज की। लेकिन इंसाफ पसंद जो लिखने वाले हैं वो ये लिखते हैं, बाद लोगों मजाकिया अंदाज में लिखा है कि इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान करीम पढ़ता है और रखा हुआ घर में और बच्चों को पढ़ाता है। तो ये बहरहाल इन नाम नहाद उलमा और इनके चेलों का हाल है। अगर हुकूमत की जो इंतजामिया है वो भी इन मौलवियों के पीछे चलकर इसी बात पर बात जगह अमल कर रही है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी जल्द पकड़ के सामान फरमाए। अच्छा, ये बड़ी वैसे अजीब बात है कि कुरान मजीद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के दौर में, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ हम यूरोप में रहते हैं और कई दफ़ा यहाँ पे लोगों की कॉल आ जाती है पाकिस्तान से, कभी ख़वातीन की आ जाती है। वो फेसबुक पे भी कई लोग लिखते रहते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना तो हमसे पढ़े, अगर आपके बच्चों ने पढ़ना। ठीक है, वो फ्री नहीं पढ़ा रहे होते हैं। ये भी एक बड़ी आपको मैं पॉइंट वाली बात बताने लगा। उसके अब वो बकायदा कुछ ना कुछ हदिया लेते हैं, या जो भी उसे आप कह रहे पैसे लेते। ये जो केस है जिसके बारे में जमात अहमदिया के सरबराह भी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, अब कुरान पढ़ना या पढ़ाना दुनिया में कहीं भी जुर्म नहीं है सिवाय पाकिस्तान। आपको और किसी मुल्क में इस तरह का मसला नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे मिलेगा भी, फर्ज करें बांग्लादेश है, तो वहाँ भी ये पाकिस्तानी उलमा जो हैं वही जाके कोई इस तरह का फितना और फसाद का बंदोबस्त करेंगे, और करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। इसी तरह इंडिया में भी इन्होंने कोशिश की, वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा नहीं जी, जो मज़हब है उसको लादा रहने दें, इसको सियासत में ना मिलाएं, और हम कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकते। इधर अगर ज़रा सा भी कोई इंडिया में मसला हो जाए, पिछले दिनों वो औरत का निकाह भी आपने देखा एक मिनिस्टर ने, तो उस पर तूफान आया हुआ था। मैं मरीम की तकरीर भी सुन रहा था, वो भी कह रही थी कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहीं भी अपनी सियासत का आगाज़ कर देते और शोर डाल देते, लेकिन अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। अगर वहाँ पे नकाब खींचा गया तो लोगों ने वो बुरा समझा। ये एक अहम पॉइंट आपको बता रहा, यहाँ पे कुरान पढ़ाया गया या पढ़ा गया तो उसके ऊपर केस डाल के तो उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सोचने वाली बात है। और ये जो कुछ आज हो रहा है आप देखते हैं, वो पाकिस्तान में अगर गौर करें आप, तो वहाँ पे जो मदरसे बने हुए हैं, जिसके लिए आजकल इनको एक और परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इनका रोज़गार है वो मदरसे, वहाँ से माल शाल आता है। पिछले दिनों ही मैं एक शादी पे गया हुआ था यार, वो कहते सबसे ज़बरदस्त बिज़नेस जो है ये मज़हब का पाकिस्तान में है, और इससे लोग जो मौलवी हैं वो सही फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ मौलवी नहीं, सियासतदान भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और मज़हब के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अगर आप उसमें मज़हब का तड़का लगा लें तो उसमें फिर थोड़ा सा लोगों का जो रुझान है, जो तवज्जो है, वो आपकी तरफ होती है। लेकिन मज़हब के मुताबिक लोग काम कोई नहीं कर रहे। मैं कल ही देख रहा था
وہ لاشیں نکال نکال کے انسانوں کی جو ہے وہ کھلا رہے ہوٹلوں میں، کوئی گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اتنی چیزیں ہوتی ہے، کس کس پہ بندہ پروگرام۔ لیکن جو یہ کیس مبارک ثانی والا ہے، یہ واقعی بہت تکلیف دہ ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ ایک بندہ، ہاں پاکستان میں آپ کوئی جرم کرے، یہ بڑے بڑے قاتل جو ہیں یہ پھر رہے ہوں گے، بڑے بڑے چور پھر رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، بڑے بڑے مجرم پھر رہے، ان کے پاس پاور ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے پہ آپ اب سزائیں دیں گے۔ جج اگر جس نے بھی یہ کیس کا فیصلہ دیا ہے، میرا خیال اس سے ذرا پوچھے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ اس جج سے ویسے ہی میرا ہی سوال ہے، اگر پڑھا ہوتا تو یہ عدل پہ فیصلہ کرتے، یہ انصاف پہ فیصلہ کرتے، اس کو پتہ ہوتا کہ عدل انصاف قرآن مجید میں کس طرح اس کا ذکر کیا گیا۔ مگر کیونکہ خود یہ لوگ جو ہے، اب آپ جس چیز کا فیصلہ دے رہے ہیں خود آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ تو پاکستان میں اکثر ہم بتاتے ہیں جھوٹی گواہی جو لوگ دیتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر وہ کہہ دیتے قرآن مجید اٹھاؤ، تو وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کون سی پرابلم، گواہ بکتے عدالتوں میں، جج بکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ علماء ہے، دیکھیں جی وہ تو پریشر ڈالتے رہتے ہیں، علماء کے پاس اب پاور ابھی تک ہے، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح اس پاور کو ختم کیا جائے یا ان میں دراڑ ڈال دی جائے۔ کوشش مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ ہی چلی جائے۔ کیونکہ یہ جو مدرسے ہیں فضل الرحمان کے فرض کرے، پچھلے دنوں میرے ایک ساتھ صاحب پروگرام کرتے کہتے ان کے پاس سیٹیں بڑی کم ہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں، مگر اس کے بعد جو 70,000 لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو سڑکوں پہ لانے کے لیے، اور اگر ان سے پوچھے کہ آپ نے قرآن پڑھا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ اگر انہیں قرآن کی صحیح تعلیم دی ہوتی وہ سڑکوں پہ نہ آتے۔ اس پر میں ویسے کسی کی وکالت نہیں کرتا، مگر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ دنیا بھر میں جو احمدیہ جامعہ بنے ہوئے ہیں وہاں بچے جاتے ہیں، وہاں پہ جو مربی تیار ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو سڑکوں پہ نہیں دیکھیں، کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ واقعی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو واقعی پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے اور اسلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں 25 کروڑ عوام، اور ان کو جی یہ کہتے جی ہم قرآن پڑھاتے رہے، جاؤ جا کے کسی کو بھی وہاں پہ جا کے پوچھو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا، اور جب اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور ان کو ایسے لوگ چاہیے، ان کو ایسی عوام چاہیے جو جاہل ہو، جن کو عقل موت نہ ہو، کیونکہ وہ ان کے کام آتی ہے، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ اس میں بڑی پروٹوکول، بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ کو 10-20 بندے آگے پیچھے ہو، بڑا بندہ جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کنگ ہوں، وہ کسی نیک آدمی کے لیے آپ اس طرح کی سزائیں سنا لیں۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، ابھی جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، وہ بھی مذاق میں بات کر رہے کہ دیکھو یار قرآن پڑھانے پہ یہ عمر قید کی سزا سنائی۔ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو جب پتہ چل رہا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ رہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جب تک علماء کے کہنے پہ عدالتیں چلتی رہیں گی وہاں، تب تک وہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، تب تک وہاں سے آپ کو کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی پاکستان سے۔ کلمہ آپ مٹاتے ہیں، قرآن آپ پڑھنے نہیں دیتے، اس پر آپ کیس ڈال دیتے، عمر قید دے دیتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں پھر ٹھیک ہو رہے، جب آپ اللہ کا نام ہی نہیں لینے دیتے کسی کو، اللہ کے نام پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کوئی آپ پہ سلامتی بھیجتا تو اس کو آپ کو کہتے جی اس کے اوپر کیس ڈال دو۔
اور وہ لعنت بھیجے، کیا کرے؟ ایک سوال ہے ویسے سادہ. یہ حالات پاکستان کے کوئی آج نہیں ہوئے، اس پر بڑی محنت کی ہے. اس جہالت کا پودا لگانے میں کافی دیر سے لگے ہوئے تھے مولوی، اور اب وہ تڑپ رہے ہیں جب ان کے مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ہمارے مدرسے جو ہے کہ اس میں کئی کام ہمارے تھے، نکلتے تھے. جنسی زیادتی چلتی ہے، پھر مال آتا ہے، غریب اپنے بچوں کو دے آتے ہیں. وہ کہتے یہ ہمارے لیے بھی بوجھ ہے شاید کوئی. لیکن وہاں کے حالات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان مدرسوں کا کیا فائدہ. کل میں دیکھ رہا تھا جی 10 بچوں نے جی اب وہ مبلغ بن گئے، وہاں پہ ان کی تصویریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ. تو اتنے مدرسوں میں جتنے مبلغ وہاں بنتے ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے. اس کے میرا خیال ہے کہ ایک دن میں کئی نتائج نکلتے، ایک بھی نہیں. زنا، چوری، ڈکیتی، ہر وہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو ہمارے مدرسوں کے نتائج ہیں. یہاں تک کہ آپ نماز پڑھنے جاتے تو آپ کا جوتا محفوظ نہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا کوئی چیز باہر پڑی ہوئی ہے وہ محفوظ نہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک اتنے ہم جی ختم نبوت کے مجاہد ہے. اچھا وہ قرآن پڑھنے پہ مبارک ثانی صاحب کو عمر قید دے دی. ایک افغانی اس کو جی پولیس نے گرفتار کیا کہ تم ہمارے پاس جو آج کل افغانستان کے لوگوں کے حالات، یہ کل کی بات ہے، میرے پاس ویڈیو بھی ہے. اس کی دکان پہ جوتوں کی دکان تھی، 1 منٹ میں صفائی ہوئی ہے. پوری ختم نبوت کی ٹیم ہی پڑ گئی اس کے اوپر. کوئی ادھر سے آیا، کوئی جو جس کی ہاتھ 1 پاؤں آیا، 2 پاؤں آئے، جو جس کے قابو میں آیا. وہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. میں آخر میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ کو دکھائی جائے. اگر ہو دکھا سکے تو ضرور دکھائیں گے آپ کو، اگر نہ دکھا سکے تو معذرت چاہتے. یہ زبردست کام کیا اور پھر گھر جا کے میں نے ایسے چپٹا ڈالا، میں نے ایسے کیا، میں نے ہر غلط کام کے لیے. ان کو اب کون پکڑے گا؟ پچھلے دنوں ایک بوتلوں کا ٹرک کے الٹ گیا تھا، وہ 3 بندے مار کے انہوں نے کہا مٹی ڈالو بوتلیں پیو. وہ بوتلیں چوری کر کے لے. کہیں تیل آئل کا ٹینکر گر جائے، آئل اٹھانے آ جاتے ہیں. چاہے بعد میں آگ لگ گئی، 200-250 پھڑک گئے، کوئی پرابلم. یہ قوم کو آپ نے دیا. اسی لیے تو کوئی صحیح تعلیم دے، جس طرح مبارک ثانی کیس ہے فرض ہے، آپ کے لیے وہ مشکل پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کے لیے جہالت کا جو دروازہ آپ نے کھولا ہو وہ بند نہیں ہونا چاہیے. فکر نہ کرے، بند نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لینی. جتنی زبردست آپ نے گیم ڈالی ہوئی ہے اس قوم کے لیے بیڑا گرک کرنے میں، یہ بھی فکر نہ کرے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والی نہیں. اگر یہ ٹھیک کرنے والی ہوتی تو آج کر چکی ہوتی. لیکن جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر 2 نمبر کام میں ماہر ہے. اور باتیں یہ جی ہر محلے میں مدرسہ، ہر محلے میں پیر، ہر محلے میں قسمت بدلنے والا. کیا یار لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ ایک بندہ مشکل میں ہے اور اس کو گرفتار کیا، اور پولیس کا کام تھا کہ اس کی دکان کو سیل کرتے، بند کرتے. کہ بعد میں دیکھتی ہیں کیا ہے. انہوں نے بھی کہا اگر اڑا لو، لے جاؤ، لوٹ مار کا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پچھلے دنوں کپڑے کے بھی اسی طرح کی ویڈیو چل رہی تھی. کوئی وہ بھی لوٹ مار کی، جو بھی پکڑا گیا اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اس کی دکان پہ کر لیا، اور اسی طرح یہ سب کچھ چلتا ہے. تو جناب آپ کو جو آپ نے تربیت کی ہوئی بہت مبارک ہو. آپ کے جو لوگوں کے کارنامے ہیں وہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ والا ظلم ہے کہ مبارک ثانی صاحب کو جس طرح جس جج نے بھی، اس جج سے یہ سوال والا وہیں کا وہی ہے کہ لوگ اس سے پوچھے کہ کیا آپ قرآن پاک کو پڑھتی ہو، کیا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کیا؟ یہ سوال ضرور کیا جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور دیکھتے